अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम का जो है महीना चल रहा है और नाज़रीन इस वक्त जो है हम अल मौसीन में मौजूद हैं और इस वक्त जो है फ़िरक़ा जाफ़रिया से और अहले तिशू की एक बड़ी मज़हबी स्कॉलर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गुज़श्ता चंद दिनों से जो है यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर जो अपना खिताब फरमा रहे हैं और देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इज्तिमा है वो अल मौसीन में नज़र आ रहा है। इसी हवाले से आज आइए आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से थोड़ा सा तेज़ बोलिए। फरमाएँ। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, वैसे तो हमें पता लगा है कि आप 3 जगह जो है अपनी तकरीरें सर अंजाम दे रहे हैं, एक मलीर में और दूसरा अल मौसीन में और इसके बाद अहमद जिन्ना रोड पे। और देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो इज्तिमा देखा जा रहा है, जो लोगों की तादाद देखी जा रही है, अल मौसीन में देखी जा रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा इज्तिमा है। तो क्या मैसेज डिलीवर करेंगे देखने वाले नाज़रीन को जो आपको इस वक्त तादाद दिख रही है? सबसे बड़ा पैगाम सैयदुल शुहदा का ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ है। बहुत बड़ी तादाद थी, मौला हुसैन सिर्फ 72 के साथ थे, लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि मज़लूम के साथ अल्लाह है तो फिर पैगाम उन्होंने ये दिया कि फिर पीछे नहीं हटो। दुनिया के बहुत बड़े बड़े सिपह सालारों ने ये कहा कि मैं खून के आखिरी क़तरे तक लड़ूंगा। फ़ौज बाकी थी, हथियार बाकी थे, ताकत बाकी थी, लेकिन वो हार मान गए। इमाम हुसैन ने फरमाया और कर दिखाया। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कशिश आज इस्लाम में है तो वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, और तलवार पे खून को फ़तह हुई है तो करबला में हुई है। बिल्कुल ऐसे। आज अगर आप देखें तो फ़िलिस्तीन हो या दुनिया कश्मीर हो या अफ्रीका के ममालिक हों, साम्राज्यी ताकतें डूबती और हारती नज़र आ रही हैं। याद रखें, जब मज़लूम ये फ़ैसला कर लें कि हमने क़याम करना है तो अल्लाह उनके साथ होता है। और इमाम हुसैन का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जब खुदा साथ है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। इमाम हुसैन के सबसे बड़े हामी और नासिर हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम, जो नबी नहीं थे, इमाम नहीं थे, लेकिन हर इमाम ने उन्हें सलाम किया है। और पूरी दुनिया में परचम बुलंद होते हैं तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के। जब दो फ़ौजों में जंग होती है तो दोनों फ़ौजें अपना अपना परचम बुलंद करती हैं, लेकिन जब जंग ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ़ फ़ातिह का परचम बुलंद होता है। बिल्कुल ऐसे। पूरी दुनिया में आज किसी को मालूम नहीं यजीद का परचम कैसा था, लेकिन हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद है, हज़रत अब्बास के परचम की शक्ल में, उनके अलम की शक्ल में। मैं सिर्फ़ 2 जुमले कहना चाहता हूँ कि अगर आप अलम देखेंगे तो उस पर फरेरे के ऊपर हाथ है, हम कहते हैं पंजा। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ये पंजा बंद नज़र नहीं आएगा, खुला है। यानी अगर आज भी कोई बैअत हुसैन इब्न अली के आना चाहे तो आ सकता है। हुसैनियत का रास्ता आज भी खुला है, क़यामत तक खुला रहेगा। उन 72 लोगों ने जो है अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने आप को ता क़यामत तक के अमर कर लिया और 1400 साल बाद भी आप देखें कि हम सब जो है उनका ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा, बिलखुसूस आपका देखा गया है कि बड़ी फ़ैम फॉलोइंग है आपकी और यंगस्टर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं आपको, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कुछ यंगस्टर, हमारे जो नौजवान यूथ है, वो सोशल मीडिया की तरफ लग गई है, जिसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अट्रैक्ट हो रहा है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ हमारी सोशल मीडिया मतलब यूथ हमारी जा रही है। तो यूथ को क्या मैसेज डिलीवर करेंगे आप? एक बात याद रखें, हर चीज़ के अच्छे बुरे इस्तेमाल हैं। कंप्यूटर का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा भी है। इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा भी है। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा भी है। कभी भी शैतान हाथ पकड़ के किसी रास्ते पे नहीं ले जाता, सिर्फ वसवसा करता है, हम पीछे चल देते हैं। कुरान करीम की आयत है कि रोज़ क़यामत शैतान कहेगा मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम खुद आ गए, अब मुझे क्यों लानते कर रहे हो, चले तो तुम खुद थे मेरे पीछे। तो अब हमें ख़ुद फ़ैसला करना है, और आज की मेरी मजलिस का मौजू भी यही है कि हमें ख़ुद फ़ैसला करना है कि हमने शैतान के पीछे चलना है या रहमानी ताकतों के पीछे चलना है। और सबसे बड़ी रहमानी ताकत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके अहले बैत, और उनमें हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो इसलिए अगर कोई भी अपने आप को इनसे दूर महसूस करेगा तो वो दीन से दूर हो जाएगा, कुरान से, हर चीज़ से दूर हो जाएगा। तो आज अगर जवानों के लिए कोई अट्रैक्शन है तो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम है। कोई जवान मरना नहीं चाहता और हर बाप चाहता है मेरे बाद मेरा बेटा ज़िंदा रहे, लेकिन हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी जान अपने बाप पे क़ुरबान कर दी।
جوان ہوتے ہوئے کہا بابا مجھے پہلے بھیجیے. تو یہ سبق ہے کہ اگر باپ امام ہو تو یہ نہ دیکھو کہ میں بیٹا ہوں, جوان ہوں, میں بچ جاؤں, باپ کی تو قربانی ہے ہی نہیں, انہوں نے اپنے بابا سے پہلے اپنی قربانی پیش کی. تو آج کے جوانوں کے لیے سب سے بڑی مشعل راہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام, جنہوں نے بہت قربانیاں دی. اور جب میں صرف تصور بھی کرتا ہوں کہ سید الشہداء نے اپنے بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. شریعت محمدی میں باپ اور ماں کو منع کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے لاشیں خود نہ اٹھاؤ, لیکن امام حسین نے تنہائی میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے جوانوں کو سبق دیا کہ ماں باپ کا سہارا بنو. میں اس پہ زیادہ بول نہیں پاؤں گا, اس وقت میری کیفیت کچھ اور ہے. بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. اچھا حضرت, ایک لاسٹ میں کہ ایک لاسٹ سوال کہ آج کا دن جو ہے المحسن امام بارگاہ میں حضرت عباس علمدار کے جو نام سے 8ویں شب جو ہے منسوخ کی گئی ہے, تو ان کی شان میں اگر 2 جملے آپ فرما دیں تو ویسے تو ان کی شان کبھی ختم نہ ہو ایسی شان ہے, لیکن کوئی ایسے 2 جملے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے دل میں اترے. جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فوج میں سپہ سالار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے, ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کے سپہ سالار حضرت عباس بن علی تھے. اور جو رسول خدا کو حضرت علی سے ڈھارس تھی وہی امام حسین علیہ السلام کو مولا عباس سے ڈھارس تھی. اور جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو آپ نے کچھ اشعار کہے, اور اس میں بس ایک شعر مولا حسین کا میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا, عباس جو آپ کے وجود کی وجہ سے سکون سے سوتے تھے اب وہ سو نہیں پائیں گے, اور جو آپ کے وجود کی وجہ سے بالکل بے دم رہتے تھے کہ ہمیں عباس سے لڑنا ہے اب وہ سکون سے سوئیں گے. یعنی امام حسین حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین امامت کو ان پہ اتنا سہارا تھا. یہ حضرت عباس کی عظمت کے لیے شعر بہت ہے. جو ذہن میں آتا رہا میں پوچھتا رہا, جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا نام رکھا علی حیدر. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں المحسن امام بارگاہ کے جو چیئرمین ہیں سید ندیم حیدر صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بڑی مشکلوں سے ان کا ٹائم ملا ہے, بڑی خدمات انجام دے رہے تھے, سب کو دیکھنا, پورے انوائرمنٹ کو سنبھال رہے تھے, اور بڑی مشکلوں سے انہوں نے اپنا ٹائم دیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی رضا بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی مجلسوں میں جو نام آ رہا ہے وہ المحسن کی مجلس کا آ رہا ہے امام بارگاہ کا, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جی ہم شکر گزار ہیں رب کریم کے کہ بطفیل 14 معصومین اور پنجتن پاک اس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم اتنا بڑا یہ عشرہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں. اگرچہ ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہے, ہماری سوچ سے بہت زیادہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے, لیکن یہ سب محبت امام حسین میں یہاں جمع ہے. اور جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ جی اس نے جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین کا ذکر ہوگا, تو اس ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. ہماری صرف اس میں کاوشیں یہ ہیں کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال لیں, اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جس حد تک اس کو ہم نے آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور الحمدللہ آج تک تمام انتظامات پرفیکٹ چل رہے ہیں, کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. حالانکہ اس وقت پورے پاکستان کا سب سے بڑا مجمع یہاں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے والنٹیئرز کی, ہمارے 150 سے 200 کے قریب لڑکے ہیں جو والنٹیئرز کا کام کر رہے ہیں, جو ٹریفک کی فلو کو اور تمام انتظامات کو سپروائز کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کی اگرچہ ہمارے پاس یہاں لکی ون سے لے کے اور سوراب روڈ تک دونوں سائڈ پہ 3-3 4-4 لائن پارکنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ٹریک جو ہے وہ چل رہا ہے. ہمارے والنٹیئرز روڈ پہ موجود ہیں, ہم خود بھی گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اتنا بڑا مجمع ہے, اس کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور یہ پنجتن کا کرم ہے کہ یہ تمام کام خوش اسلوبی سے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, بالخصوص المحسن امام بارگاہ میں آج جو 8ویں جو شب ہے وہ حضرت عباس علمدار کے نام پہ جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہے, تو حضرت عباس علمدار کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی تعریف تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی, چاہے پوری دنیا مل کے بھی کرے, لیکن کچھ ایسے اشعار جو ہمارے ناظرین کو اچھے لگے. دیکھیں, شان حضرت عباس تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, لیکن جس طرح آج کی تاریخ 8 تاریخ حضرت عباس علمدار سے منسوب ہے, اور وہ علمدار حسینی تھے, اور ان کی شجاعت
مولا علی کی شجاعت ان کی شجاعت تھی، اگرچہ کہ ان کو جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ کربلا میں کہ امام حسین نے ان کو اجازت نہیں دی تھی جنگ کی، اس کے باوجود ان کی شجاعت، ان کی دلیری سے تمام جو مخالف فوج ہے وہ بھی بڑی پریشان تھی اور وہ ان سے خوف زدہ تھی۔ جس طرح ایک میر انیس نے کہا تھا کہ بس دو جوان دیکھیں اس دو جہان میں، بس دو جوان دیکھیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں اور علی نہروان میں۔ جس طرح جنگ نہروان میں مولا علی نے دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے، اسی طرح مولا عباس کربلا میں ان کی جو شجاعت تھی وہ اپنی پیک پہ تھے، لیکن ان کو اذن جنگ نہیں دیا تھا امام حسین نے۔ اگر وہ ان کو اذن جنگ مل جاتا تو وہ یقیناً جنگ کا نقشہ پلٹ سکتے تھے۔ تو اسی طرح میر دبیر نے جو کہا ہے کہ جی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سنبھالے ہوئے پر کو۔ تو یہ ان کی شجاعت ایسی تھی، اور ان کی وفا بھی اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے اپنی وفاداری کی، انہوں نے تمام، وہ امام وفا کہلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وفا کو، مولا حسین کو انہوں نے کبھی زندگی میں بھائی نہیں کہا، وہ ان کو صرف آقا ہی کہہ کے پکارتے تھے، اور آخری دم تک انہوں نے ان کو آقا بولا اور آقا سمجھا تھا، اور انہوں نے اپنی جان ان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ تو وہ شہنشاہ وفا ہیں، ان کی شجاعت، ان کی وفاداری، ان کی ہمت اور جرأت وہ ناقابل بیان ہے۔ اچھا بالکل، تو اس وقت جو ہمارے آنچ نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسج ڈلیور کرنا چاہیں گے، جیسے کہ کل 9 محرم کی شب لگنے والی ہے؟ لیکن دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حسینہ منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی عاشق رسول ہے تو وہ عاشق حسین نہ ہو۔ اور یہ ذکر جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ محسن اسلام ہیں، محسن انسانیت ہیں، تو یہ انہوں نے جو اپنی شہادت پیش کی، یہ مرتبہ عظیم پہ وہ فائز ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے نتیجے میں ان کے ذکر کو بلند رکھا ہے۔ تو آج دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عزاداری برپا ہو رہی ہے، لوگ ان کا غم منا رہے ہیں، یہ سب دعائے سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے دعا کی تھی، جنہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ جب میں نہیں ہوں گی تو میری بیٹے کو کون روئے گا۔ تو ایک قوم پیدا کی گئی ہے، تو ہم انہی کے رونے کے لیے پیدا کیے گئے، اور دنیا بھر میں پیغام امام حسین یہی ہے، محبت، اخوت، بھائی چارہ، صبر و تحمل، برداشت۔ آج اس وقت اس پیغام کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح فلسطین میں اس وقت انہوں نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ یزید صرف ایک کردار نہیں تھا، وہ ایک علامت کے طور پہ، ایک ظلم کی علامت کے طور پہ اس وقت یزید موجود ہے۔ تو جو یزید وقت ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہی حسینیت ہے۔ اور ہمارا پیغام حسینیت یہی ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ امام حسین کا لشکر اگرچہ تعداد میں یزید سے بہت کم تھا، لیکن انہوں نے جذبہ جہاد کو انہوں نے زندہ کیا، اور حق کا نعرہ لگا کہ انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں، لیکن سرنڈر نہیں کیا۔ بے شک سفر کربلا جو ہے وہ ایک حق کا سفر ہے۔ جو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی دین کی پناہ، دین کو پناہ دینے والے امام حسین۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، یعنی اپنا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، یعنی لا الہ کی بنیاد بھی امام حسین ہے۔ تو جو کلمہ گو ہیں، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے اوپر محبت امام حسین بھی واجب ہے، اور وہ یقیناً جو بھی ہوں دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے ہیں، چاہے اہل تشیع سے ہیں، امام حسین کسی قوم، کسی فرقے کے نہیں ہیں، وہ پورے دو عالم کے امام ہیں، اور وہ نواسہ رسول ہیں۔ تو پوری امت کے وہ سردار ہیں، سردار جوانان جنت ہیں۔ اللہ نے ان کو جنت کی سرداری دی ہے۔ تو جو بھی جنت میں جانے کا طلبگار ہے، یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہے، تو جو جنت میں جانے کا طلبگار ہے اس کو ان کی پہلے سرداری پہ یقین رکھنا ہوگا، تبھی وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جو بھی عزاداری میں آ رہا ہے وہ جناب سیدہ کا مہمان ہے، جو سیدہ کا مہمان وہ ہمارے سر کا تاج۔
ناظرین اس وقت میرے ساتھ ہی موجود ہیں المحسن امام بارگاہ کے جو ہے رکون ہیں، یہ میرے ہم نام ہیں دونوں، یہ بھی رضا بھائی ہیں اور یہ بھی رضا بھائی ہیں، تو ان سے جانیں گے آج کی اس مجلس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، مولا کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں مجلس سننے کے لیے، علامہ رضوی صاحب کی بہت ہی اچھی مجلس ہے اور بہت ہی رکت والی مجلس پڑھ رہے ہیں یہاں، اور ماشاءاللہ بہت رش ہے اس کے اندر، بہت اچھا یہاں کا سسٹم ہے، بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا، اور ناظرین کو بہت پسند آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ 2 دن اور ہیں، اس میں بھی بہت لوگ آئیں گے اور اس سعادت سے حاصل کریں گے۔ اور مجھے علی رضا رضوی صاحب کافی فین ہیں میں ان کے، اور ان کی کافی مجلس سے سنتا ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ رضا صاحب آپ کیا کہیں گے آج کی مجلس کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ اس سال بھی پچھلے سال کی طرح یہ مجلس جو ہے اپنے عروج کے اوپر برپا ہے، اور آل صادقین بھائی ہمارے جو اس مجلس کے بانی بھی ہیں اور فرش اعضاء خادم بھی ہیں، اور اسی طرح ندیم حیدر بھائی جو چیئرمین بھی ہیں اس مجلس کمیٹی کے اور اس المحسن ہال کے بھی، تو ماشاءاللہ پچھلے سال بھی علی رضا رضوی صاحب نے یہ مجلس پڑھی تھی، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے امید رکھتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر بھی مجلس سے خطاب کریں۔ الحمدللہ عوام کا جوگ در جوگ خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امام مظلوم کو یہاں پہ تشریف لا رہا ہے، اور آنے والے 2 دن کے اندر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجمع اور زیادہ جو ہے بڑھے گا۔ ہم تمام لوگوں سے شکر گزار ہیں کہ وہ جوگ در جوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور نظر و نیاز اور دوسری زیارات کے اندر جو ہے ہاتھ بٹا رہے ہیں ہمارا، اور میرے نزدیک جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے اس مجلس کو سنبھالنے کی، سنبھال رہے ہیں اور سنبھالتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم خوش اسلوبی سے یہ منزل طے کر لیں گے۔